नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा। ऐ अल्लाह हमें हक जो है वो हक हमें दिखा दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ, और हमें इत्तबा करने की भी तौफीक अता कर। व अरिनल बातिला बातिला, और हमें बातिल की राहें भी दिखा दे, बातिल की राहों का भी शऊर अता कर। बहुत खूबसूरत दुआ है ये। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा, और हमें बातिल राहों से बचने की तौफीक अता कर। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्कार कॉर्नर एपिसोड 2 में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे मज़ीद कुछ बातें जो हमें ज़िक्र के हवाले से पता होनी चाहिए कि ज़िक्र की कितनी अहमियत है। तो इसको देखते हैं। हदीस, तिरमिज़ी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल में से बेहतरीन अमल के बारे में ना बताऊं? आप सहाबा तो शौकीन थे, वो तो लपकते थे ऐसी बातों की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐसा अमल जो तुम्हारे अल्लाह के नज़दीक बहुत पाकीज़ा तारीन है, तुम्हारे दर्जात में बुलंद तारीन है, तुम्हारे लिए सोना चांदी खर्च करने से अच्छा और तुम्हारे लिए इस बात से भी बेहतर है कि तुम अपने दुश्मन से आमना सामना करो और तुम उनकी गर्दनें मारो और वो तुम्हारी गर्दनें मारे। यानी होता है ना, कभी कभी लड़ाई करने को दिल करता है, दिल चाहता है सामने आए कोई बंदा, हम उसको मार ही दें, बड़ा शैतान का हमला होता है। तो एक उसमें नफ्स की लज्जत भी होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी प्यारी बातें लोगों के सामने रखी। पाक है, बुलंद है, सोना चांदी लोग अट्रैक्शन उसमें होती है बहुत ज्यादा लोगों के लिए, उसको भी अल्लाह सुब्हान तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया जी ये इससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। क्या? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी क्यों नहीं, जल्दी बताएं, हम फौरन से करें। फरमाया, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को याद करना, अल्लाह की बात करना। ये जो अब हम बातें कर रहे थे ना, ये भी जिक्र है। सिर्फ तस्बीह पकड़ के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना जिक्र नहीं है, ये तस्बीहात है। अल्लाह के जिक्र की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। एक वो जिक्र जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, वो हम पढ़ेंगे तो हमें अजर मिलेगा ज्यादा, हम अपने नबी को फॉलो कर रहे हैं, उनको उन्होंने जैसे अल्लाह को याद किया हम वैसे याद करने की कोशिश करें। तो एक है कि हम अल्लाह ताला से बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांग ली, अल्लाह से अपनी बातें शेयर कर ली जैसे दोस्तों से करते हैं, तो इससे रिश्ता मजबूत होता है, कुर्बत बढ़ती है। तो रब का जिक्र, अल्लाह का, अल्लाह को याद करना, अल्लाह की बात करना, जहाँ बैठे अल्लाह के हवाले से गुफ्तगू करना, सारी चीजों से अफजल और खूबसूरत है। यस, हम कहते हैं ना आई मिस यू, तो अगला बंदा पहुंच के जमीन पे नहीं टिकते, अच्छा मुझे लोग मिस कर रहे हैं, मैं कितनी अहम हूँ कि मुझे याद किया जा रहा है। कितनी खुशी होती है कोई हमें आई मिस यू कहे, तो खुशी से भूल जाते हैं बातें। हम कहते हैं पता नहीं उसको मेरी कौन सी बात याद आ रही होगी। अच्छा फिर ना हम पूछते भी हैं, अक्सर ऐसे होना कि अम, मेरे हस्बैंड मुझे मैसेज करें कभी आई मिस यू का, तो मैं कहती हूँ अच्छा मुझे क्यों याद कर रहे हैं। अच्छा दिल में एक चीज आती है कि अच्छा क्यों हमें मिस किया जा रहा है, कोई ना कोई तो रीजन होगी, कोई ना कोई मतलब होगा। तो यही चीज होती है कि अल्लाह ताला को भी हम कोई ना कोई वजह से याद करते हैं ना, क्यों हमें अल्लाह से मतलब होता है, अल्लाह से काम निकलवाना होता है हमने, अल्लाह हमारा काम कर दे। तो ये कोई बुरी बात नहीं है।
ٹھیک ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے کرتے اچھا اس نے جس کے ساتھ جب میرا واسطہ پڑا تھا اس نے تو میرے ساتھ ایسے کیا تھا، تو یہ فلاں بندہ تو میرے ساتھ کوئی کمپرومائز ہی نہیں کر رہا. تو ہاں، تو پھر ہم مس کرتے ہیں کسی کو نا. تو اس لیے فارمیلٹی کے جملے کہنے بھی نہیں چاہیے، واقعی حقیقت کے پر مبنی جملے ایک دوسرے کو کہیں. جب مس کر رہے ہیں تو ضرور بتایا کریں ہم آپ کو مس کر رہے ہیں. اس سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل جاتا ہے نا. اللہ کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مجھے یاد کر رہا ہے، لیکن بندوں کو نہیں چلتا. تو کبھی کبھی خاص طور پہ یہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہوتا ہے نا، اس میں اظہار بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ کے اندر تھوڑے سے بھی احساسات آتے ہیں نا، آپ کو ضرور شیئر کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. چلیں جی، ہم ساتھ ساتھ اس کا بھی ٹچ دے دیتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں جی ایک اور حدیث. ہاں جی، اللہ کو بھی بتائیں گے تو ہی ہمارے دل میں محبت بڑھے گی. جی، اللہ کو بتانے کا طریقہ یہی ہے نا. اللہ کو جب ہم یاد کریں گے تو دراصل ہم اللہ کو بتا ہی رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کو مس کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، میں اللہ سے بات کر رہی ہوں لیٹے لیٹے، تو اللہ کو یاد کر رہی ہوں نا. تو اللہ کا ذکر آپ کبھی الفاظ میں کرتے ہیں، کبھی آپ اپنی سوچ میں کرتے ہیں، کبھی آپ دل میں کرتے ہیں. لیکن سب سے ضروری چیز ہوتی ہے قلبی ذکر، کہ آپ کا دل بھی مغن ہو اللہ کے. یہ نہ کہ ہم زبان بستر ہو اور دل جو ہے وہ کھو جائے کسی اور چیز میں. دعا کرنی ہے آج کل ہم نے اپنی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں نمازوں کا خشوع اور اذکار کا خشوع بھی دے. آمین. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اب دیکھیں نا، اسی یاد کو اللہ نے مزید ایکسپلین کر دیا. اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے، لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، سارے لوگ کپڑوں کی باتیں کر رہے ہیں، جوتوں کی کر رہے ہیں، اچھا میرا جوتا بہت پیارا ہے، میں نے بڑا پیارا بیگ لایا، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا ایک شو کر رہا ہوتا ہے. وہیں پہ آپ کیا کریں کہ کہیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی توفیق دی، اللہ کی کوئی نہ کوئی بات کر دی. تو دیکھیں، آپ نے اللہ کو کسی جماعت میں یاد کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تم سے بہتر ہوں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو مجھے تم دو میں تمہیں وہی دوں؟ نہیں نہیں، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. آپ اللہ کو جو دیتے ہیں نا، اللہ کی غیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کم نہ دے. اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. مثلا آپ نے اپنی طاقت کے مطابق کسی کو تحفہ دیا، اب سامنے والا اپنی طاقت کے مطابق آپ کو گفٹ دے گا. تو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے پاس اختیار کتنا ہے ہم سے زیادہ. تو اللہ ہمیں ہم سے زیادہ کیا کرتے ہیں، بہترین جماعت میں یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر بالشت بھر میرے قریب آئے گا، یہ وہی بات جو ہم کر رہے تھے توفیق کی، جو ایک بالشت میرے قریب آئے گا، میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور ایک ہاتھ کے فاصلے کے برابر جو میرے قریب آئے گا، میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں. اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے گا تو میں تو دوڑ کے آؤں گا اس کے پاس. تو کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ ہم سے زیادہ قریب آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ لوگ میرے قریب ہوں. اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، بندگی، غلامی، اللہ کے ساتھ تعلق. اس زندگی کا مقصد تو وہ نہیں تھا جس مقصد کے تحت ہم زندگیاں گزار رہے ہیں. اگر عبادت مائنس ہو جائے لائف میں سے تو سمجھیے گا ہم بے مقصد زندگی جی رہے ہیں. جس مقصد کے لیے مثلا آپ کسی کو شاپ پہ بیچتے ہیں، جی کوئی چیز لے، دہی لے آؤ، دودھ لے آؤ، اور وہ بندہ جا کے باہر کھیلنا شروع کر دے، اور آپ ویٹ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، جب وہ گھر آئے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ تو کتنا ڈانٹیں گے اس کو کہ میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ تو پہلے کر لیتے، پھر بعد میں کھیل لیتے نا، مجھے پہلے دے جاتے. اللہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ کر لو، ساتھ انجوائے بھی کرو. اللہ نے کب منع کیا کپڑے نہیں پہننے؟ اللہ نے کب منع کیا جوتے نہیں لینے؟
اپنی طاقت کے مطابق. وہ حدیث ہے نا کہ اللہ جمیل ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے, اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ نے کب کہا بورنگ لائف گزارو, کلر لیس گزارو؟ اللہ کی لائف, اللہ تعالیٰ کی بات مان کے جو زندگی ہوتی ہے بہت کلرفل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خالص سکون والی ہوتی ہے. آپ کپڑے پہن کر بھی بے چین ہے تو فائدہ ان ڈریسز کا, ان آسائشوں کا. اللہ سے ایسی آسائشیں مانگا کریں کہ جس میں سکون ہو. تو وہ کب ملتی ہے؟ جب آپ بیلنس کرتے ہیں چیزوں کو. اگر ایک چیز میں ہم زیادہ ہو جائیں, شاپنگ میں زیادہ ہو جائیں, دنیا کی سوچوں میں زیادہ ہو جائیں اور اللہ کے ذکر میں پیچھے ہو جائیں, بیلنس نہیں نہ ہوتا, تو پھر وہ چیزیں ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہیں, سکون ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جتنی طاقت ہے آپ اس کے مطابق اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. قرض نہ لیں, شیخی نہ بگاڑیں. اگر خود پہ خرچ کرتے ہیں, طاقت ہے دوسروں کو بھی دیں, جب ضرورت ان کو پڑتی ہے ویسے بھی صدقہ دیتے رہیں. تو اللہ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے. تو مردہ سمجھے کہ ایک مردہ انسان کپڑے پہن رہا ہے, تو ایک مردے کو آپ 20,000 کا سوٹ پہنائیں گے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ ہو جائیں اور 5 کا پہن لیں, 4 کا پہن لیں. کم از کم مردے کو جس طرح کا بھی آپ سوٹ پہنائے ہیں اس کو پیارا لگے گا نہیں. تو ہم نے اللہ کے نزدیک خوبصورت ہونا ہے. کیسے ہونا ہے؟ پہلے اپنے دل کو پیارا کرنا ہے, پھر اپنے چال ڈال کو خوبصورت کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20% عبادت ہے اور باقی دوسرے معاملات ہیں, اس لیے ہاں جی ایسے نہیں ہے. آپ بیلنس کریں, عبادات تو زیادہ ہونی چاہیے نا, جو مقصد ہے اس کو تو زیادہ دیکھنا چاہیے. آپ وہ سوچیں نا, ایک پلڑے پہ آ جائیں گی ہماری لاپرواہیاں اور ایک پلڑے پہ ہماری عبادت آ جائے گی, تو پھر کیا ہمارا حساب کتاب ہوگا؟ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری 90% عبادات ہو, باقی سوچ کے بعد ہوتی 50 ہے یا 60 ہے یا 40 ہے, وہ تو علیحدہ بات ہے. انسان نہیں کر سکتا حق ادا اللہ کا, لیکن انسان کی نیت تو ہونی چاہیے نا کہ میں نے عبادات میں آگے بڑھنا ہے. کہتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ان کو دیکھو جو آپ سے آگے ہیں, ٹھیک ہے, اور سائشوں کے معاملے میں ان کو دیکھو جو آپ سے پیچھے ہیں, نیکی پاس نہیں ہے. تو نیکی کی نیت 100% ہونی چاہیے. اللہ مجھے صحابہ جیسی زندگی دے, پوری نیت ہو, یہ نہ اوپر اوپر سے کہیں جی اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے, اللہ ہمیں ویسا کر دے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں دعا کرنا مجھے توفیق مل جائے. لاپرواہی سے مانگی گئی دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوتی, اور لاپرواہی سے کہی گئی باتوں میں بھی اثر نہیں ہوتا. اللہ جانتے ہماری نیتوں کو, لوگ تو نہیں جانتے. ہم کسی مجلس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, مجھے بھی اللہ یہ دے دے, اس طرح کر دے, میں بھی قرآن پڑھوں. اب اللہ جانتی ہے یہ بندہ دل سے مانگ رہا ہے یا اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور اگر دل سے کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبول کر لیتے ہیں, اور اگر بندہ اوپر اوپر سے کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے بندوں کی نہیں ضرورت. ہر کام عبادت بن سکتا ہے, ہر کام نیت. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص آپ سے کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی, مجھ پہ اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو چکے ہیں, اب مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جس پر میں مضبوطی سے عمل کر سکوں, مستقل مزاجی کنسسٹنسی آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی نا تو تمہارے کاموں میں کنسسٹنسی خود آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنے, ایسا ذکر جو کہ اذکار کی صورت میں جو ہم سیکھتے ہیں, اور ویسے بھی اللہ کی یاد ہمیں آتی رہنی چاہیے ہر معاملے میں, ہر چیز میں اللہ کی حکمت ڈھونڈیں. آیت الکرسی دیکھی تھی نا, آج ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بسم اللہ کی ٹرانسلیشن بھی ہمیں نہیں آتی نا. بسمی باسات اسم نام اللہ اللہ کے, بسم اللہ
7 نام اللہ کے، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے۔ الرحمن اور الرحیم، دیکھنے میں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، رحم کرنے والا، مہربان۔ بچپن میں بڑی کنفیوز ہوا کرتی تھی کہ اچھا دونوں کا مطلب ایک ہے تو پھر دونوں لفظ کیوں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ، آپ یقین جانیں، ابھی جیسے آپ نے شیئر کیا، آپ اللہ تعالیٰ سے نا کوئی چھوٹی سی بھی بات کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق ضرور عطا کرتے ہیں، اس کی سمجھ۔ کوئی بچپن میں دماغ میں آئے گی سوالوں کا جواب اللہ کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں ضرور دیتے ہیں۔ تو جب گرامر کا تھوڑا سا دیکھا تو بات کی سمجھ آئی کہ الرحمن اور الرحیم بہت ان کے اندر ڈفرینس ہے، ان کی اپنی اپنی ایک وسعت ہے۔ جیسے الرحمن ہے نا، تو الرحمن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحمن عربی کے ایک وزن فعلان سے ہے، اور فعلان کی خاصیت یہ ہے، فعلان کا فیچر یہ ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے، اس کا میرٹ یہ ہے، کیا ہے کہ وہ ایسی رحمت جو سب کے لیے ہوتی ہے، سب کے لیے، اس میں چرند پرند، کافر مشرک، جانور، انسان، درخت، ہر چیز آ جاتی ہے کہ اللہ کی ایک رحمت عام ہے، وہ الرحمن کے انڈر آتی ہے کہ اللہ بہت رحمت والا ہے، یعنی وہ ہر بندے کو جو اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا سب پر وہ رحمت کرتا ہے۔ عالمین ہے نا، رب العالمین ہے، تو اللہ سب پہ رحمت کرتا ہے، کھانے کو دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لوگ جو ہے نا اللہ کو ناراض کرنے کے باوجود بھی بہت سے نقصانات سے بچ جاتے ہیں، بہت سی آزمائشوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو جو الرحیم ہے نا، یہ عربی کے ایک لفظ فعیل سے ہے، فعیل، رحیم، اسی سے ملتا جلتا آپ لفظ دیکھیں گے، عظیم، قدیر، بشیر، علیم، علیم۔ اللہ کی زیادہ تر صفات اس وزن پہ آپ نے قرآن میں اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کو ملیں گے۔ اب عربی لینگویج میں گرامر کی روح سے الرحیم کی خاصیت کیا ہے، الرحیم یعنی فعیل کی خاصیت کیا ہے؟ اس میں نا کنسسٹنسی ہوتی ہے، تسلسل، پلاننگ، ٹھیک ہے، اہتمام، تسلسل، فائل کے وزن پر جتنے بھی ورڈز آئیں گے اس کے اندر تسلسل ہے، اہتمام ہے۔ اب الرحیم یعنی اللہ کی ایسی رحمت جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ فعیل یہ ہے رحمت خاص، یہ کن پر ہے؟ یہ خاص مومنین پر ہے، اللہ کے ماننے والوں پر، اللہ کی عبادت کرنے والوں پر۔ دیکھیے نا، ان کے 2 رحمتیں ہوں گی، رحمت عام بھی، رحمت خاص بھی، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچر جس کو بڑا اسپیشل بنائے نا تو کتنا ہم اچھا فیل کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں بڑا اسپیشل محسوس کروایا جائے۔ آج کل تو سبھی چاہتے ہیں پروٹوکول، وی آئی پی بننا چاہتے ہیں ہم سب۔ تو اللہ کی نظر میں وی آئی پی کون ہے؟ جو مومن ہے۔ اچھا، یہ مسلسل رحمت سے مراد کیا کہ دنیا میں بھی ان پر رحمت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کسی پر رحمت نہیں کریں گے۔ مثلا جو کافر مشرک ہوں گے، اگر ان پر رحمت ہوئی تو یہ تو بخش دیے جائیں گے، تو یہ تو پھر انصاف نہ ہوا، تو وہ تو مالک یوم الدین بھی ہے۔ تو یہ جو کافروں پر، منافقین پر، مشرکوں پر رحمت ہے وہ دنیا میں ہے، اور جو رحمت مومنین پر ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے الرحیم کے اندر مومن بھی آتے ہیں، صرف مومن آتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے، جو اللہ کو راضی کرنے والے، جو اللہ کے ایمان والے بندے ہیں۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم سے کوئی کمی ہو گئی تو میں تمہیں بے حساب جنت میں بھیج دوں گا۔ اب آپ کی کچھ کوالٹیز اتنی پیاری ہوتی ہیں اور ساتھ چھوٹے موٹے گناہ بھی ہوتے ہیں، تو اگر ہماری ایک ایک چیز کاؤنٹ کی جائے نا تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ کیا کریں گے کہ اپنے ایمان والے بندوں پر، جنہوں نے ہر پل کوشش کی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اللہ کو جو ہے ناراض نہ کرنے کی، اللہ کو تو پتہ نا نیت کا، لیکن پھر بھی ان سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں، کسی کی دل آزاری ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا، تو اللہ کیا کریں گے؟
کہ ان کا حساب نہیں کریں گے اور اپنی رحمت خاص کی وجہ سے ان کو جنت عطا کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس لسٹ میں شامل کر لیں۔ ہم وی آئی پی بننا چاہتے ہیں، پروٹوکول حاصل کرنا چاہتے ہیں قیامت کے دن، اللہ ہمیں ایسے بندوں میں شامل کرے۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھیں گے نا، تو جب الرحیم پڑھیں گے تو فوراً سے خواہش پیدا ہوگی، یا رب یہ چاہیے ہمیں، ان بندوں میں شامل کر لیں۔ رحمان جو صفت عام ہے وہ بھی چاہیے دنیا میں بھی، اور رحیم چلو اگر رحیم مل جائے گی نا تو اس میں تو عام بھی آ جائے گی، خاص بھی آ جائے گی نا، دنیا میں بھی ملے گی آخرت میں بھی ملے گی۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، ہوا وہی ہے، اللہ اللہ، احد ایک اکیلا، اللہ وہ اللہ ہے، الصمد بے نیاز، صفت بے نیاز، اللہ کی صمد صفت بڑی خوبصورت ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کو ہماری ضرورت تھی؟ نو، اللہ کے تو فرشتے اتنے زیادہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ ہے کہ اگر ایک فرشتہ ذکر کرے تو دوسرا باری باری سب کرے تو قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے کہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہمارے ذکر کی، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، انسانوں کو ضرورت ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کو خوش رکھیں گے تو ہم اپنی دعائیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، پھر عبادات میں اضافہ کر کے ہم اللہ کے قریبی ترین بندے بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ الصمد جب پڑھیں تو کہیں اے لڑکی، ایمان کے راستے پہ نکلنے والی، اے لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کو میرے یہ ذکر کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ذکر مجھے خود میری ذات کو فائدہ دے گا، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا تر ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی کوئی پیدا ہوا ہے اس سے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے، محتاجی انسان، اور ویسے بھی ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے جن کی اولاد ہو، اپنی اولاد کی وجہ سے بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیرنٹس کو اپنی اولاد کی وجہ سے لوگوں سے بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں، ہماری کوئی کمی ہو جائے یا خامی ہو ہمارے اندر، یا پھر اور بھی بہت سے معاملات میں، تو پھر اسی طرح اولاد کے لیے شادی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اولاد کے لیے میاں بیوی کا رشتہ، پھر اولاد اس لیے ہم شاد کرتے ہیں کہ ہماری نسل باقی رہے اور آخری عمر میں ہمیں کچھ سنبھالنے والا ہو، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اولاد بیسکلی کمزوری کی علامت ہے، تو اللہ کی اندر تو کوئی عیب کوئی کمزوری نہیں، اس لم یلد ولم یولد بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی کوئی اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مقابلہ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی، تو پھر ہم کیوں دنیا میں ان لوگوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور انتہا کی محبت کر کے ان کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں؟ وہ پیر ہے، وہ کوئی عالم ہے، یا وہ کوئی عابد ہے، یا کوئی وہ دوست ہے، یا کوئی بھی رشتہ کہ جس کی محبت میں ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اتنی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، تو کیا اس، دیکھیں نا، جسے ہم پیار کرتے ہیں نا، جب ایڈکشن ہوتی ہے تو ہم کھانے میں بھی اس کو یاد کرتے ہیں، ہم اس سے ملنے کے لیے اتاولے ہوتے ہیں، مطلب ایک اندر ایک تڑپ سی ہوتی ہے کہ فوراً سے یہ ہم اس کو جا کے دیکھیں ملیں۔
کبھی ایسا شوق جذبہ نمازوں کے لیے ہوا، یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ جلدی سے سوئیں، صبح کلاس ہوگی، سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، نمازوں کے لیے ہوا؟ آپ خود سوچیں نا، ہم اپنے اعمال کے اندر ہی تضاد میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، شرک ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اللہ کی عبادت میں کسی کو شرک کریں، شریک کریں. تو صفات یعنی یاد کرنے کا حق کس کو ہے؟ سب سے زیادہ یاد کرنے کا حق کس کو؟ اللہ کو. تو جب ہم اللہ کی جگہ بندوں کو یاد کریں گے، وہ ایک نئی نئی محبت جب ہوتی ہے نا، اسی سوچوں میں رہنا اور اس کی کوالٹیز کو ہی یاد کرنا، وہ سب چیزیں انسان ایک ڈریمی سی لائف گزارنے شروع کر دیتا ہے. تو وہ سب چیزیں انسان کی خشوع اور انسان کی عبادات کو ڈسٹرب کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ایسے فتنے سے بھی پناہ مانگا کرے کہ اللہ تیرا ہمسر کوئی نہیں، نہ محبت میں، تو ہی معبود ہے، تو ہی محبوب ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے. عبادت تیری کرنا چاہتے ہیں اور محبت بھی صرف تجھ سے کرنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ، اور طلب بھی تیری ہے ہمیں، اور اللہ ہماری زندگی کا مقصد بھی تو ہی ہے. تو یہ ہے اللہ کی ڈیفینیشن کہ اللہ کے ساتھ ہمارا محبت کا بھی رشتہ ہو، اللہ کو طلب بھی کریں اس کی محبت کو، اس کے بعد اس کی عبادت بھی کریں، اور یہ نہ ہو کہ ہم صرف خوف میں مبتلا رہ کے عبادت کرتے رہیں. ایک خاص ریلیشن ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اس کو کلہ پڑھتے ہیں اکثر، کلہ، یہ غلطی بہت کامن ہے. ولم یکن لہ، لام کے آگے الف نہیں نا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. جی، اللہ تعالیٰ کی محبت بہت پیاری ہے، یقین جانے اس کو خوش کرنا، اسے پیار کرنا، اس کی باتیں کرنا بہت آسان ہے. باقی تو لوگ ہماری نیتوں میں شک کرتے رہتے ہیں، اخلاص کے رشتے بہت کم ہوتے ہیں. نہیں، یہ جو آپ کوشچن کر رہی ہیں نا کہ ابو یاد آ جائے، تو وہ ایک نیچرل، اللہ تعالیٰ نے خود محبت پیدا کی ہے نا ماں باپ کی. تو ماں باپ کی محبت مجھے نہیں لگتا کہ وہ اللہ کی محبت کے ساتھ ٹکرائے، کہ ان کے ساتھ جو محبت ہے نا وہ ایک شفقت والی، ایک پیار والی محبت ہوتا ہے. یہ محبت وہ والی ہے کہ سمجھیں کہ آپ کو نیا نیا کسی سے، جس کو آپ عشق کہہ سکتے ہیں، ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس کے ہی تذکرے اور وہ سب چیزیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کو بھی یاد کر کے آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے لوگ دیے، پھر ان کی موت آپ کو اپنی موت یاد دلا سکتی ہے. تو دراصل وہ محبت جو ہے، اگر آپ کی عبادات میں رکاوٹ بنے، ٹھیک ہے، تو پھر اس چیز کو تھوڑا سا مینیج کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ والی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ ہی وہ والی محبت ہے کہ جب آپ کسی کے گرد طواف کاٹنے لگے، چکر کاٹنے لگیں، آپ کسی کی محبت میں ایڈکٹ ہو جائیں، وہی آپ کو ہر چیز میں نظر آئے، ہر ہر کام کے اندر آپ اس کو انوالو کریں کہ وہ ہو تو میں ہوں، تو باقی پوری دنیا نہ ہو. تو یہ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دنیا مافیہا سے بے خبر کر کے ایک انسان کے گرد چکر کاٹنے پر مجبور کر دیتی ہیں. جی، تو دیکھیں نا، آپ کے ابو کے جانے سے آپ کی عبادات میں فرق، مطلب تبدیلی آئی، آپ کی عبادت میں آگے بڑھے، تو آپ کی والد کی محبت آپ کے لیے نعمت ہو گئی نا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ویسے محبت کرنا بری بات نہیں ہے. دو لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں نا، وہ نور کے ممبر پہ ہوں گے، اور ان پر شہداء اور صدیقین اور انبیاء رشک کریں گے کہ یہ لوگ آپس میں محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا ہے؟ کہ جو بندہ نیکیوں میں آگے ہے، آپ کہیں یا اللہ آپ کا کتنا کرم ہے اس بندے پر، آپ
اس بندے کی کوالٹیز کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی نمازوں کے خشوع کی وجہ سے، اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے اس کی صحبت عطا کر دے، پھر آپ اس کے ساتھ رہ کے سیکھتے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کمپنی میں یا ایسی صحبت میں رہ کے میرے ایمان میں اضافہ ہوگا، یا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی محبت بھی ایڈکشن والی نہیں ہوتی،